नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ एक फ़ैसले की तफ़सील लिखी गई और उस तफ़सीली फ़ैसले को जनाब जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की तरफ से जारी किया गया। जब सितंबर में जस्टिस उमर तैयब बुंदियाल रिटायर होंगे तो उनकी जगह पर जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे और वो बहुत ही अहम शख्सियत हैं और वैसे ही अदालत के अंदर उनका बहुत बड़ा एहतराम है और गुज़श्ता कई साल में उनको मुतनाज़िर भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो एक बावकार जज के तौर पर, एक पुरअज़्म जज के तौर पर और एक आइन पर पूरे तौर पर कारबंद रहने वाले जज के तौर पर पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा नुमायाँ मकाम के मर्तबे पर फैज़ रहेंगे, नुमायाँ मकाम पर रहेंगे। उन्होंने एक तारीख़ी जुमला तहरीर किया है। उन्होंने एक ऐसा जुमला तहरीर किया है जिसे आने वाले अदवार में एक कौल के तौर पर, एक मकूले के तौर पर हमेशा कोट किया जाता रहेगा और वो जुमला इतना कमाल का है कि इंसान के जज्बात में एक मौजें पैदा करता है, एक तमव्वुज पैदा करता है और इंसान की रूह में धमाल की फ़िज़ा पैदा कर देता है। और उन्होंने लिखा अपने फ़ैसले में कि मुतकब्बिराना आमरियत की धुंध में लिपटे कमरे अदालत से निकलने वाले फ़ैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। ये एक ऐसा जुमला है जो साफ बता रहा है कि कोर्ट कहीं भी हो, किसी मकाम पर भी हो, वो और उसके अंदर कितना भी एक उनकी बड़ाई तो होती है, उनका एक मर्तबा तो होता है, उनकी एक फजीलत तो होती है। कोर्ट बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट की फजीलत है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की का बहुत बड़ा मकाम है, उनका बहुत बड़ा मर्तबा है और इस मर्तबे की हामिल शख्सियत के अंदर जो वक़ार आता है वो भी बहुत लाजमी होता है। लेकिन अगर ऐसी शख्सियत के अंदर तकब्बुर आ जाए और अगर वो अपने आप को एब्सोल्यूट अथॉरिटी समझने लगे, अगर वो अपने आप को आइन से मावरा समझने लगे, अगर वो अपने आप में खुद ही ताबीर व तशरीह के नाम से आइन को तब्दील या तनसीख करने लगे, तो फिर बहुत से सवालात उठते हैं और इसी तरह का सवाल इस जुमले के पीछे भी है जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने अदा किया है। ये नहीं हो सकता है कि आप आइन को जो है वो मनसूख करने की कोशिश करें या बरतरफ करने की कोशिश करें। आइन एक ऐसी दस्तावेज़ है जो इस मुल्क के अवाम के नुमाइंदा इदारे की तरफ से बाकायदा उसकी तदवीन की गई है और दुनिया में ऐसा नहीं होता है, कोई मुमलिकत ऐसी नहीं है जो आइन को बार बार लिखती फिरे या बार बार वो अपने लिए कोई नया आइन बनाती रहे। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में, इवन जहाँ से हमने जमहूरियत ली है, बरतानिया में आइन है और बरतानिया का आइन जो है वो बाकायदा लिखा हुआ आइन नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में, लोगों के रूहों में, लोगों के अफ़ाल और अमाल में रासिख है, वो उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता और बाकायदा उसको लिख कर नहीं किया गया है। यानी वो आप नहीं कह सकते कि जी बरतानवी कानून कहीं लिखी हुई शक्ल में मौजूद है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बरतानवी आइन वो अजबर है लोगों को, और आइन जो है वो लोगों की रिवायात से उठकर आया है। तो पाकिस्तान के लोगों की बेमिसाल जिद्दोजहद के नतीजे में और हमारी बानियान पाकिस्तान के फ़िक्र से उसको मुरतब किया गया है। और ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान के जो बानियान थे उनकी मंशा और मकासद के ख़िलाफ़ भी आइन में चीज़ें डाली गईं, लेकिन जब आइन बन गया है तो फिर हम उससे इनहराफ नहीं कर सकते, फिर हमें उसी पर ही कारबंद रहना है। तो ये जुमला जो है कि मुतकब्बिराना आमरियत की धुंध में लिपटे कमरे अदालत से निकलने वाले फ़ैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते, तो ये एक ठोस वाज़े इजहार है इस बात का कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कमिटमेंट छुपी हुई है। उससे एक दिन पहले
جسٹس اطہر من اللہ نے اپنا ایک فیصلہ دیا. ان کا فیصلہ پورے کا پورا پڑھنے کے لائق ہے. ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو ہے وہ جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ پڑھنے کے لائق ہے. اگرچہ سپریم کورٹ نے اپنی ویب سائٹ سے اس فیصلے کو ہٹا دیا ہے، لیکن یہ جملہ پھر بھی یاد رہ جاتا ہے، پھر بھی اس کو لکھ لیا جاتا ہے، پھر بھی اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے. یہ جملہ جو ہے ہمیشہ یاد رہنے والا ہے. اسی طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، جسٹس اطہر من اللہ کے جملے بھی ہمیشہ یادگار رہنے والے جملے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاستدان مناسب فورمز کی بجائے، آج سیاستدانوں کے لیے مناسب فورم کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں، ایوان بالا اور ایوان زیریں، سینٹ اور قومی اسمبلی. وہ اپنے اس فورم پر جا کر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. لیکن کوئی پارٹی، کوئی فریق، کوئی شخص، کوئی لیڈر اگر ان فورم سے راہ فرار اختیار کرے اور مقابلہ کرنے کی بجائے اور اس فورم سے ہی اپنی پارٹی کو نکال لے اور پھر بھی اس بات پر مزید ہو کہ میں جمہوری شخصیت ہوں، میں جمہوریت پر عمل کرنے والا ہوں، تو پھر ہمیں شک کرنے کی اجازت دیجیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، آپ جمہوریت پسند نہیں ہیں، آپ شخصیت پسند ہیں، آپ انا پسند ہیں، آپ خود پسند ہیں، اور اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، نہ آئین کو، نہ ملک کو، نہ مملکت کو، نہ مملکت کے اداروں کو. آپ کسی چیز کو پیش نظر نہیں رکھتے. آپ نے ایک سبق سکھایا اپنی پارٹی کو کہ ہر چیز کا ایک ہی حل ہے، وہ آپ کی ذات ہے. حالانکہ آپ کی ذات کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ خود ایک مسئلہ ہے اس ملک کے لیے. اس ملک کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ شخصیت ہے جس نے آئین کی پرواہ نہیں کی، جس نے اداروں کی پرواہ نہیں کی، جس نے باقاعدہ جلسہ عام میں کہا کہ میں پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتا ہوں. اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے ہمیں یہ قانون بنانا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتا ہوں تو اس کو پھر تاحیات رکن نہیں بننا چاہیے اس پارلیمنٹ کا جس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہو. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ جملہ ضرور دیکھنا چاہیے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سیاستدان مناسب فورمز کے بجائے عدالت میں تنازعات لانے سے ان کے دو نتیجے نکلتے ہیں. ایک یہ کہ یا تو ہار جاتے ہیں یا پھر وہ جیت جاتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ہار جیت سے قطع نظر ایک لازمی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اور ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ عدالت ہار جاتی ہے، چاہے ایک فریق کے حق میں فیصلہ کرے یا دوسرے فریق کے حق میں. تو لیکن عدالتوں کو بھی ایسے فیصلے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر، آپ کا کم از کم یہ تو نظر نہ آئے کہ آپ بائسنس کا شکار ہیں، یہ تو نظر نہ آئے کہ قابل احترام عدلیہ کے انتہائی معزز اور محترم جج صاحبان کسی خاص نقطے پر کسی شخصیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، یا آئین کی ایسی تعبیر تشریح کر رہے ہیں جیسے پچھلے دنوں کی گئی تھی اور جس کو برادر ججز نے لکھا تھا کہ آئین کو ہی بدل ڈالا گیا. نہیں آئین بلکہ نیا آئین لکھا گیا. یہ کہ جب 63A کی وہ ہو رہی تھی تشریح، تو اس میں نہ صرف یہ کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے ووٹ کو غیر مؤثر کیا گیا، بلکہ ان کی سیٹیں بھی ختم کر لی گئیں اور ایک بحران کھڑا کر دیا گیا، جو بحران اب تک جاری ہے. میرے خیال میں پاکستان کا عدالتی بحران ایک بہت بڑے ہنگامہ خیز مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس صورتحال میں لے جانے کے لیے جن منصب داروں نے اپنا کردار ادا کیا وہ تاریخ کے بھی سامنے، ہمارے بھی سامنے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اداروں میں سب سے افضل اور سب سے بالا تر اور سب سے سپیریئر جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ادارہ ہے، جو ستون ہے ریاست کا سب سے بڑا ستون، وہ پارلیمنٹ ہے. اور ہمیں پارلیمنٹ کا اصرار کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کا احترام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو اور عدلیہ بہت اہم ادارے ہیں، ان کا برابر درجہ ہے، تمام اداروں کا برابر درجہ ہے اور سب کے اپنے ڈومین ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ادارہ دوسرے ادارے میں چھلانگ مار دے، یہ تو نہیں ہو سکتا. آئین بھی نہیں اس طرح کا اقدام کر سکتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ کر دیا جائے یا آئین میں یہ درج کر دیا جائے، یا پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ ہم آئین میں یہ درج کرتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیل جو ہے وہ پارلیمنٹ سنے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹو بھی فیصلہ کرے کہ ہم جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کو ریویو کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھ رہے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ عدلیہ اداروں کے ڈومین میں چلی جائے، ایگزیکٹو کے اختیارات سنبھال لے یا پارلیمنٹ کا کام سنبھال لے اور قانون سازی کا عمل جو ہے وہ خود شروع کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
ہمیں بہرحال اداروں کو اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہنا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وقت شدید قسم کی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جسے ہم کم از کم خانہ جنگی کی صورتحال کی طرح سمجھ سکتے ہیں، کہ جب پہلے یہ بدنصیبی یہ تھی کہ حالیہ جو فیصلے ہوئے ہیں آرمی چیف کے تقرر اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے تقرر تک کا یہ صورتحال تھی، لگتا تھا کہ ہمارا جو سیکورٹی کا ادارہ ہے، جو فوج ہے، وہ تقسیم ہے، وہ منقسم ہے، اور صاف لگ رہا تھا کہ ایک گروپ جو ہے وہ ایک شخصیت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ اور اب بھی اس کے اثرات موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اثرات اب موجود نہیں ہیں، یا ہم سمجھیں کہ جناب جو کچھ نئے آرمی چیف نے آ کر کیا ہے یا جو نیا سسٹم آ کر رہا ہے وہ اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پتہ نہیں وہ کیسے ایک شخصیت کی وفاداری کی قسمیں کھا رکھی ہیں، وہ اس سسٹم کے چلنے میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس مرحلے کے بعد جب جنرل قمر جاوید باجوہ چلے گئے، جب جنرل فیض نے اپنی سیٹ چھوڑ دی، اس کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ عدلیہ میں منتقل ہو چکی ہے، اور اب یہ واضح لگ رہا ہے کہ عدلیہ میں جو پسند اور ناپسند کی، ایک لاڈلے کی پسند اور ایک غیر لاڈلوں کے لیے نفرت، یہ جو سامنے کھلی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر ججوں کو خود بیٹھنا چاہیے۔ ود ان دا کورٹ فل کورٹ اجلاس منعقد ہونا چاہیے اور اس بحران پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ایک دوسرے کے خلاف فوجی جرنیل کی طرح، یعنی فوجی جرنیل ملک میں تو نہیں ایسی جنگ لڑتے ہیں، وہ دشمن کے خلاف لڑتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو مخالف سمجھ کر، دشمن سمجھ کر ایک دوسرے کے خلاف فیصلے کرنے لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر آئیں گے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ۔